अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अताउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बोल्ड आउट। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। और मेरे टिक टॉक अकाउंट अताउर रहमान ऑफिशियल पर जाकर आप उसको भी लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो चैम्पियन ट्रॉफी के लिए अनाउंस की है, उस पर बात करूंगा। कप्तानी पे भी थोड़ी सी बात करूंगा, सिलेक्शन कमेटी पे भी बात करूंगा, और चेयरमैन हमारे बॉस क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी साहब पर भी बात करूंगा। ये जो बातें हैं ये मैंने कई प्रोग्रामों में भी की हैं और ज़्यादातर जो मेरे पास तजर्बा है क्रिकेट का, जो मैंने क्रिकेट खेली है, जो बड़ों से सीखा है, मेरे उस्तादों में ग्रेट इमरान खान, ग्रेट जुनैद मियांदाद, सऊद भाई और शुएब हबीब साहब, जिनके साथ मेरा बड़ा प्यार मोहब्बत भी है। और इनको लोग जानते हैं क्रिकेट की फील्ड में, शुएब भाई को बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं और इनके पास एक ऐसा नॉलेज है कि विकेट के बारे में जब हम खेलते भी थे तो ये हमारे साथ कोच होते थे, मैनेजर भी होते थे, तो इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए ना वो कम है। तो आज मैं शुरू करता हूँ कि हमारी टीम का क्या हाल है और क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ। ठीक है, तो आज मैं आपसे वो बात करना चाहता हूँ। ठीक है, और मेरी बातें जो है ना वो हकीकत पे मबनी है। ठीक है, मैंने ना किसी को मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ, ना मैं किसी को यानी कि किसी के बारे में मुझे कोई किसी के साथ मेरी कोई रंजिश है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं फिर बात करता हूँ, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं हमेशा सच पे जो है ना वो बात करता हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, क्योंकि मैं क्रिकेट से मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, क्रिकेट मेरा पैशन है, मैंने पैशन के साथ ही खेली है और ईमानदारी के साथ खेली है। ठीक है, ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करता हूँ कि देखें, सबसे पहले तो सिलेक्शन पे आता हूँ कि किस तरह ये टीम बनाई गई है। क्या चैम्पियन ट्रॉफी को या हमारी विकेटों को देख के ये टीम बनाई गई है, इसमें सबसे पहले आता हूँ। हमारा जो सिलेक्शन कमेटी है, ये तकरीबन 7-8 बंदों पर मुश्तमिल है। ठीक है, और इसका हेड भी कोई नहीं है। ठीक है, और साथ मेंटोर भी हैं हमारे, वो भी मेरे भाइयों की तरह हैं, सारे मेरे साथ खेले हुए हैं, ग्रेट नाम है उनके। ठीक है, तो उन्होंने भी कैंप लगाए, उन्होंने भी चैम्पियन कप कराए, T20 कराए। ठीक है, और अब्दुर्रज़ाक भाई वो भी मेरे भाइयों की तरह है, उससे बड़ा ऑलराउंडर शायद ही कोई कम आया पाकिस्तान में। इमरान भाई तो थे ही थे, लेकिन उनके बाद वसीम भाई और अब्दुर्रज़ाक का नाम ही और अज़म उमर का नाम आता है। ठीक है, तो उन्होंने भी जो कैंप लगाए चौके छिकों वाला, उसमें भी मैं बात करता हूँ, तो वो भी इस पार्ट का हिस्सा थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन मंटोरों से भी कोई मशावरत नहीं की गई, क्योंकि जब इनको लाया गया था तो इनसे कहा गया था कि आप सिलेक्शन कमेटी में भी अपनी राय रखते हैं और जो प्लेयर आप तैयार करेंगे वो सिलेक्शन कमेटी के सामने भी आप रखें। तो मोहसिन नकवी साहब ने ये काम किया था। ठीक है, और मेरे जो इल्म में है कि ना मेंटोर को बुलाया गया है, ना किसी को कानो कान खबरों ने दी या कि कौन से प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले तो ये हुआ कि हमने हमारी जो सिलेक्शन होती है ना वो
دنیا کی مختلف لیگوں سے ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے نا، وہ ہم باتیں تو فرسٹ کلاس کی کرتے ہیں کہ فرسٹ کلاس میں جو پرفارم کرے گا اس کو ہم رکھیں گے، اس کو کنسیڈر کریں گے، تو وہ تو ہمارا پس پردہ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ٹیمیں کہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں؟ یعنی کہ بی پی ایل سے ہو گیا، کیریبین لیگ سے ہو گیا، سری لنکن لیگ سے ہو گیا، تو اس طرح کی، یا پی ایس ایل سے ہو گیا. یعنی کہ ہماری جو بنیاد ہے نا وہ T20 کی ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں سے ہم پلیئر پک کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ جب ورلڈ کپ ختم ہوا تو اس میں سب نے کہا کہ جی، محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ہم ٹیم چینج کریں گے، ہم منٹور کو لے کر آئے ہیں، یہ ہمیں پلیئر بنا کر دیں گے. ٹھیک ہے، ہم ینگسٹروں کو زیادہ موقع دیں گے. تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے سب کرکٹروں کو بلا کر ان کو منٹور بنایا ہے، بڑے نام ہے. ٹھیک ہے، تو سب کچھ انہوں نے کر دیا. تو ہوا کیا؟ اب ہوا یہ ہے کہ یہ آسٹریلیا میں جو ٹیم بھیجی آپ نے، ٹھیک ہے جی، عاقب جوید کو لے کر آئے. عاقب جوید نے بڑا اچھا کام کیا ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کچھ چینجی بھی کی ٹیم میں. پھر وہ آسٹریلیا گئے تو وہاں پہ ینگسٹروں کے ساتھ گئے تو انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا، آسٹریلیا کو ہرایا ادھر. ٹھیک ہے جی، پھر ساؤتھ افریقہ میں گئے، وہاں پہ وائٹ واش کیا ون ڈے میں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ینگ لڑکے تھے وہ جان مارے تھے. ٹھیک ہے، تو جب یہ موقع آیا ہے چیمپئن ٹرافی کا تو سارا چینج ہی کر دیا، اور صرف ایک پلیئر کی جو آپ کی ٹیم میں انفٹ ہوا وہ سائم ایوب کا. ٹھیک ہے، تو وہ اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے صرف آپ کو بیٹس مین کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے سب سے بڑا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ امام الحق تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اوپنر کی جگہ اوپنر ہی آتا ہے. فخر زمان تو آپ کے پہلے ہی تھا نا، اسکواڈ کا حصہ وہ پہلے ہی بن گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اس پہ تو کوئی ڈبیٹ بھی نہیں کر سکتا کہ گریٹ پرفارمر ہے، ون سائیڈڈ میچ کو لے کر چلا جاتا ہے، تو اس کی تو کلاس ہی اور ہے. ٹھیک ہے، لیکن امام الحق جس کی 71 میچز آئی تھنک کہ اور 3000 سم تھنگ رنز ہیں اور 48 کی اس کی ون ڈے کی ایوریج ہے، اور یہ اس کا ریکارڈ ہے، اور فرسٹ کلاس میں بھی اس کے رنز ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، فہیم اشرف کو لے کر آئے تو اس کا جو ہے نہ وہ 2023 میں وہ لاسٹ میچ کھیلا تھا. ٹھیک ہے، وہ اس سے پہلے بھی باہر ہو گیا تھا، اور 5-6 میچوں میں اس نے تو آؤٹ ہی کوئی نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ باہر ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو ایز اے آل راؤنڈر لے کر آئے ہیں، کیونکہ وہ تو پچھلے 6 مہینے سے پاکستان کی کسی اسکواڈ کا حصہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بلنڈر ہم خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ اگر اس کی پرفارمنس کی بات کرتا ہوں تو 34 میچوں میں اس نے 214 رنز بنائے ہیں، اور 28 کی ایوریج ہے، اور 28 ہائیسٹ اس کا، اور 10.66 کی اس کی ایوریج ہے. ٹھیک ہے، بالنگ میں 34 میچوں میں 26 آؤٹ ہے. ٹھیک ہے، ٹیسٹ میچوں میں 17 ٹیسٹ میچوں میں 687 رنز ہیں، 91 ہائیسٹ ہے، 26.42 کی ایوریج ہے، اور 25 وکٹیں ہیں. یہ آپ کا بیسٹ آل راؤنڈر ہے جس کو آپ لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر عثمان خان کا دیکھ لیں. عثمان خان سیکنڈ وکٹ کیپر کی ضرورت ہی نہیں ہے، 4 تو میچ ہیں، کپتان بھی آپ کا وکٹ کیپر ہے، تو رکھنے کی ضرورت ہے. اسپنر آپ نے ایک رکھا ہے، جہاں تمام دنیا نے 2-2 3-3 اسپنر رکھے ہیں، اور آپ کی جو بیس ہے اب آپ بنانا جا رہے ہیں وہ ہے اسپن ٹریک کی. تو آپ ویسٹ انڈیز کے خلاف بھی اسپن وکٹوں پہ کھیلے. ٹھیک ہے، ساجد خان اور نعمان نے آپ کو آؤٹ کر کے دیے. ٹھیک ہے، ابرار نے اس طرح کی پرفارمنس ہی نہیں دی. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے ٹیم میں رکھ لیا. ٹھیک ہے، تو جب آپ ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں نا، تو ایکسپیرینس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کب کتنا ایکسپیرینس ہے اس کے پاس.
کیا پاکستان 92 کا ورلڈ کپ جیتا تو اس میں کتنے سینئر تھے؟ 2-3 ہی تھے، باقی تو سب ینگسٹر تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو آپ نے T20 ورلڈ کپ جیتا یونس خان کی کپتانی میں، وہ بھی سارے ینگ لڑکے تھے. پھر ICC چیمپئن ٹرافی جو آپ نے انگلینڈ میں جیتی تھی 2017 میں، اس میں بھی سرفراز کی کپتانی میں، ٹھیک ہے، وہ بھی ساری ینگ ٹیم تھی. حسن علی وغیرہ، محمد عامر وغیرہ، یہ سارے تھے، ٹھیک ہے. تو ہماری تو جو جتنی ہم نے چیمپئن یہ ٹرافیاں جیتی ہیں یہ ینگسٹروں نے جتائی ہیں. تو ایکسپیرینس تو یہ ایک نیا ہماری روٹیشن پالیسی کا حصہ ہو گیا کہ جی ہم نے جو ہے نا وہ سینئر پلیئروں کے ساتھ جانا ہے. سینئر پلیئروں کی پرفارمنس یہ ہے کہ عثمان خان صاحب، ٹھیک ہے، تقریباً 18 میچوں میں 232 رنز ہیں اور 15.46 کی ایوریج ہے، ٹھیک ہے. یہ اتنا ہی تھا تو ساؤتھ افریقہ میں کیوں باہر ہو گیا تھا یہ، ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک آپ نے اس کو دیکھ لیا ہوا ہے. یہ اوپر سے یہ T20 کا پلیئر ہے اور ون ڈے ابھی تک نہیں کھیلا تو آپ نے ون ڈے میں رکھ دیا. چلو ماشاءاللہ یہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان سلیکشن کمیٹی کی، ٹھیک ہے. خورشید دل شاہ وہ 8 میچوں میں 10 میچوں میں 8 اننگز میں 199 رنز ہے، 33 کی ایوریج ہے. اور T20 میں 27 میچ ہیں، 25 اننگز ہیں، 344 رنز ہیں، ٹھیک ہے. اور ون ڈے میں اس کی بالنگ جو دیکھتے ہیں 10 ون ڈے کھیلا ہے 2 وکٹیں ہیں اور T20 میں 27 میچ کھیلا ہے اور 3 وکٹیں ہیں. یہ تو ہمارے آل راؤنڈر ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اب کیا کریں کہ اب نہ آپ کے پاس اوپنر ہے اب، ٹھیک ہے، نہ آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا اسپنر ہے جو ابرار کو مار پڑے گی تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے. مڈل آرڈر آپ کا پہلے ہی نیچے ہے. ساؤتھ اسکیل کے آنے سے تھوڑا سا بہتر، کیونکہ ہم اس کو تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ٹیسٹ میچ میں رنز کر رہا تھا، کیونکہ یہ بھی ایک لمبی کرکٹ ہے، ون ڈے 50 اوور کا گیم ہے. کیونکہ ویسے بھی ٹیسٹ میچ میں 50 اوور ہی کھیلتے ہیں ہماری ٹیم، ٹھیک ہے. تو ان کے پاس تجربہ تھا تو وہ اچھی بات ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ وہ سٹینڈ کر دے سکتا ہے. اور جو فخر ہے وہ آپ کو میچ جتوا سکتا ہے. بابر ہے، اب پریشر سارا بابر پہ آ گیا، تو بابر کو بھی جو ہے نا وہ رنز کرنے پڑیں گے. اگر بابر رنز نہیں کرتا تو آئی تھنک بابر کو خود ہی بائے بائے کہہ دینا چاہیے، کیونکہ بابر ہی ہماری بیک بون ہے. مجھے بڑی امید ہے بابر سے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ رنز کرے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ٹیم ہے. اور جو رضوان ہے اس سے بھی بڑی امید ہے، سلمان آغا سے بھی بڑی امید ہے. لیکن اگر آپ تھے نا تو آپ عبداللہ شفیق کو بھی رکھتے، ٹھیک ہے، وہ ساؤتھ افریقہ میں آؤٹ آف فارم ہو گیا، لیکن فارم تو واپس بھی آ جاتی ہے، وہ اس کے رنز زیادہ ادھر ہی ہیں، ٹھیک ہے. اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے تھا. لیکن جب پرچیاں چلتی ہیں، ٹھیک ہے، وہی ہوا جو ہم نے ادھر کیا تھا 2024 کے ورلڈ کپ میں، ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی میرے بھائیوں کی طرح یہ جو اپنا فاسٹ بولر ہے، ڈائریکٹر جو ہے اب کرکٹ، ٹھیک ہے، ہمارے وہاب ریاض بھائی، ٹھیک ہے، بھائیوں کی طرح مجھے ان سے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں پروفیشنل بات کر رہا ہوں. تو اس وقت بھی انہوں نے یاری دوستیاں نبھائی تھیں، ٹھیک ہے. تو پھر محسن نقوی صاحب نے ان کو ہٹا دیا، اب پھر ان کو لے کر آئے. مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ ان کے رائٹ ہینڈ ہے، ٹھیک ہے. لیکن ان کو چاہیے تھا کہ محسن بھائی کو اچھی بتاتے کہ یہ ہمارے ٹیم ہے، لیکن یہ پچھلے 6 مہینے سے یا سال سے ہمارے اسکور کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ محسن نقوی صاحب کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ صحافی رہے ہیں، ان کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اب تو ان کو سیکھ جانا چاہیے، کیونکہ میں زیادہ دوش ان کو اس لیے نہیں دیتا کیونکہ انہوں نے کرکٹروں سے پوچھنا ہے نا. تو کرکٹر ہیں وہ اچھی ایڈوائز نہیں کریں تو پھر محسن بھائی کیا کریں. لیکن محسن بھائی کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب ٹیم ان کے سامنے رکھی گئی ہے تو پھر انہیں کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ نام تو پہلے مجھے سال ہو گیا مجھے، تو یہ تو پہلے میں نے دیکھے نہیں ہے، یہ کیسے ان کی پرفارمنس بتائیں. جب وہ پرفارمنس دے تو پھر پتہ چل جاتا. لیکن ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ پیچھے سے پرچیاں آئی ہیں
اور انہوں نے ٹیم میں ڈلوا دیا. فہیم اشرف کہاں سے آیا؟ سب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے آیا یہ، کیونکہ اب پولیٹیکل انفلوئنس جو ہوا ہے، پہلے بھی وہ باہر ہوا تھا تو انگلینڈ میں جا کے اس نے نواز شریف صاحب سے تصویریں کھنچائی، وہاں سے کھلوا دیا، وہ ٹیم میں آ گیا. ٹھیک ہے، نجم سیٹھی صاحب کے دور میں. ٹھیک ہے، تو اب بھی یہ آ گیا. ٹھیک ہے، یہ تو حصے ہی نہیں تھے اس ٹیم میں. تو ان دا اینڈ میں بات کروں گا وہاب بھائی پہ کہ وہاب آپ نے اچھی ایڈوائس دینی تھی. ٹھیک ہے، آپ چیئرمین صاحب آپ کے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کے بڑے کلوز ہیں، لیکن آپ کو نکر میں ان کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. مجھے بینگ اے کرکٹر میں نے جو فیل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ، مجھے تو نہیں لگتا اس ٹیم کے ساتھ ہم سیمی فائنل یا فائنل تک پہنچیں گے. ہم اگر اپنا پہلا راؤنڈ جیت جائیں نا تو بڑی بات ہوگی، کیونکہ ہمارے جو میچ ہیں وہ نیوزی لینڈ سے بھی ہے اور انڈیا سے بھی ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ پاکستان اچھا کر دے. لیکن آپ دیکھیں کہ تمام کرکٹر، تمام سوشل میڈیا اور دنیا حیران ہے کہ یہ پاکستان ٹیم کیا اناؤنس کر دی ہے انہوں نے. ہر ٹیم نے 2 2 3 3 اسپنر رکھے ہیں. فاسٹ بولر آپ کے پاس 3 فاسٹ بولر بہت ہے. ٹھیک ہے، جو اب انفٹ کوئی ہوتا ہے اس کی ریپلیسمنٹ تو آپ لے ہی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسپنر آپ کو 2 3 رکھنے چاہیے. ساجد خان کو رکھتے ہیں، وہ بھی ون ڈے سے ہی آپ نے سلیکٹ کیا تھا چیمپئن کپ سے. ٹھیک ہے، نعمان آپ کے پاس لیفٹ ہاؤس، ہر ایک نے رکھے ہوئے ہیں. انڈیا نے 4 رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آئی. اور کچھ سلیکٹر بھی بیچ میں 100 ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے ہیں، ان کو بھی یہ نظر نہیں آیا. وہ مجھے جو خبر ملی ہے کہ وہ بھی ناراض ہیں اندر سے، لیکن ان کو پھر ریزائن دے دینا چاہیے اگر، کیونکہ نام تو ان لوگوں کا ہی بیچ میں آ رہا ہے نا. تو اسد شفیق ہے، اظہر علی ہے، عاقب بھائی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں، کیونکہ اب میں امید ہی کر سکتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اچھا کرے. اور ہمیں دعاؤں پہ لگا دیا ہے بھائی، ٹیم بھی تو ایسی بنا دیا کرو کہ ہماری دعائیں لگ جائیں. ان کے لیے تو ہم نے اتنی دعائیں پہلے کر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو نئے سائم مقیم کو آپ رکھتے. ٹھیک ہے، اس کو لے کر آئے ہیں، اس کو تیار کر رہے تھے. آسٹریلیا ٹور کرایا، ساؤتھ افریقہ کھلایا، زمبابوے میں کھلایا. تو یہ زیادتی ہے پلیئروں کے ساتھ بھی. پھر اب ڈومیسٹک سے بھی آپ نے پلیئروں کو رد کر دیا. بی پی ایل سے آپ لے آئے ہیں. بی پی ایل ایک کلب لیول کی ٹیم ہوتی ہے، وہ وہاں پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا. یہ پلیئر جو ہے نا، یہ ایز اے گیسٹ کھیلتے ہیں وہاں پہ جا کے. ٹھیک ہے، جب وہاں پہ سکور کرتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا ان کو اٹھا دیتا ہے، تو ہم واہ واہ کر کے ان کو ٹیم میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو پہلے ہی آپ کا ریجیکٹڈ شدہ پلیئر ہے. ٹھیک ہے، تو ان سے کیا لیگوں سے کیا لینا ہے؟ آپ اپنے فرسٹ کلاس کرکٹ کو ترجیح دیں. ٹھیک ہے، تو وہاں سے پلیئر آپ کو ملنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ شور فارمیٹ سے ٹیمیں نہیں بنتی، نہ بننی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے موسٹلی یہ آپ کی جو ٹیم ہے نا، جو 50 اوور کی ٹیم نہیں، یہ 20 اوور کی ٹیم ہے. جتنے بھی آپ کے پلیئر دیکھ لیں یہی موسٹلی T20 میں کھیلتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ موسم بھائی، آپ ابھی ٹائم ہے، تھوڑا اس کو ریویو کریں، اسپنر اس میں ڈالیں اور 1 2 امام الحق کو ڈالیں. یہ آپ عبداللہ شفیق کو رکھیں ساتھ. یہ آپ کو آپ کی ٹیم مضبوط ہو جائے گی اس سے. ٹھیک ہے، میں کرٹیسائز نہیں کر رہا. جتنا آپ نے اسٹیڈیم بنا دیا ہے، جتنے شارٹ ٹائم میں بنایا ہے، تو سب کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں بنے گا. لیکن محسن نقوی صاحب، آپ کو تجربہ تھا، آپ نے بہت اچھا کام کیا. کیونکہ لاہور میں بھی آپ نے انڈر پاسز بنائے جب آپ وزیر اعلیٰ تھے. ٹھیک ہے، تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے. وہ مجھے سنتا ہوں لوگوں سے، دیکھتا بھی ہوں. تو وہ تو آپ کی ایک کارکردگی علیحدہ ہے. لیکن بینگ اے چیئرمین کرکٹ بورڈ، تو یہاں پہ آپ تھوڑا سا لیگ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اب میں آپ سے ملا بھی ہوں، ملاقات بھی بڑی اچھی رہی ہے، بات بھی آپ سے ہوئی ہے. بڑے اچھے اخلاق کے مالک بھی ہیں. لیکن بینگ اے کرکٹر، تو یہ جو بلنڈر ہو رہے ہیں نا، ان کو ذرا کنٹرول کریں تاکہ آپ کی کرکٹ بہتر ہو.
ٹھیک ہے، ان منٹوروں کو بھی آپ ساتھ رکھتے، سامنے بٹھاتے، ان سے بھی مشاورت کرتے، تو سلیکشن کمیٹی کے تو آپ کے دودھ آپ خود بیٹھتے بیچ میں، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ کو نظر آ جاتا. تو اینی وے اب ٹیم سلیکٹ ہو گئی ہے، اب ہمیں اس کو سپورٹ ہی کرنا ہے ہم نے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے. تو یہی آج میں کہنا چاہتا تھا. تھینک یو ویری مچ. آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے. تھینک یو.